94 में इस दावत हक को कबूल किया। बहुत यारमियां खाई हैं, बहुत मुर्गे खाए हैं, बहुत खत्म खाए हैं, लेकिन एक दुआ करता था, ए अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, क्योंकि मैं भटक चुका हूं, उम्मत में बहुत सा तफर्रुक़ पैदा हो गया। ए अल्लाह मेरी रहनुमाई फरमा, हक कहां पे मुझे हक तक पहुंचा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाहर दिखाई, हक तक पहुंच गया। इसलिए दुआ किया करो, हर सुनी सुनाई बात पर फतवा मत दिया करो। आजकल हर एक मुफ्ती बना हुआ है, जो भी घर में 4 आदमी 4 के 4 फतवा देते हैं। घर में 4 आदमी हैं, एक दूसरे के साथ उनकी आपस में नहीं बनती। हमारे माशरे का ये असर हो चुका है, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा चाचा होता है ना, यही है ना हमारा समाज। चाचा हमारा दुश्मन, चचेरे भाई हमारी दुश्मन, बुआ हमारी दुश्मन, खाला मौसी हमारी दुश्मन, यही है ना हमारा समाज। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या है? चाचा बाप की तरह है। जितनी आप इज्जत बाप को करते हो, उससे ज्यादा चाचा को करनी है। एक आलिम है हमारा सजाद अहमद डार, मदीना के फारिग, बोला ये सऊदी अरब में ये मैंने प्यारा निजाम देखा। बोला हमारे क्लास में 2 लड़के थे, एक प्रोफेसर का बेटा था जो पढ़ाता था हमें, दूसरा उसका भतीजा था। बेटा बैठा होता था, भतीजा जो चौथी सफ में से उठकर आता, उसकी कुर्सी को साफ करता, टेबल को साफ करता। जब चाचा बैठता तो उसके हाथ को 2 बार चूमता। कम से कम हक तो अदा करो। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चाचा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ये तुझे बाप की तरह, लेकिन मैं इसको दुश्मन समझ रहा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो बाप, अगर ये चाचा बाप है, चचेरे भाई तो भाई है ना, तो वो मेरे दुश्मन है। क्या मैं नबी की दावेदारी कर रहा हूं? अपने समाज को इस्लामी समाज बनाओ। असल अपने समाज के अंदर जो सादगी क्या है, उसी में रहमत है। जो सुपर फॉरवर्ड हो गए ना, अमेरिका, रूस, बर्तानिया, वो सुपर फॉरवर्ड हो गए, वो इस वक्त पिट रहे हैं। एक मिसाल बताऊंगा, वहां पर 15 लाख खवातीन वो हैं जो शादी के बगैर माएं बनी। 15 लाख बच्चे वो हैं जिनका न मां का पता न बाप का पता है, बच्चे हैं। ऐसा समाज चाहता है वो, ऐसा समाज हमारे समाज को ऐसा ही समाज बनाना चाहते हैं। अल्लाह रा अपनी सादगी पर आ जाओ, इस्लाम को समझो, बच्चों को तरबियत करो, पहली फुर्सत में बच्चों को तैयार करो, दीन की तालीम दे दो, क्योंकि ये गुमराही का दौर है। ये वही दौर है कि सिरातो मुस्तकीम जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाजा सिरातो मुस्तकीम, कुरान में कहा गया ये अल्लाह का सीधा रास्ता है। फतब्बिऊहु, इसकी इत्तिबा करो। और इस सिरातो मुस्तकीम, इस शायरा के दाएं भी बाएं भी शैतान बैठे हुए हैं, इस पर हमरा आवर होने के लिए, इसका अकीदा खराब करने के लिए, इसको दीन से दूर करने के लिए इन राहों के किनारों पर बैठे हुए हैं। तो अपने दामन को बचा कर चलिए। फस्अलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया पूछो जानने वालों से, आलिमों से, अगर तुम नहीं जानते। अगर तुम नहीं जानते हो, जानने वालों से पूछो। अगर हमें कहा जाता है आप किस इमाम को मानते हैं, इज्जत तो हम सबकी करते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह, उनकी शान में अगर कोई आदमी अपनी जबान से गुस्ताखी कर निकालेगा, अहले हदीस के, वो तो सीधा साधा मुसलमान भी नहीं है, मैं उसको मुसलमान ही तस्वर नहीं करूंगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह फिक़ह के इमाम हैं हमारे सर पर। इमाम शाफी को भी इज्जत देता हूं, इमाम मालिक को भी इज्जत देता हूं, इमाम अहमद बिन हंबल को भी मोहब्बत करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन इत्तिबा करता हूं हजरत मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम वो है, इमाम वो होता है जिससा कोई दूसरा ना हो।
ہمیں دکھاؤ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ہماری آنکھوں میں بس چکے ہیں، اب کسی کو ان آنکھوں میں بسانے کے لیے جگہ نہیں بچی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کے اندر بس چکے ہیں، اب اس میں جگہ نہیں بچی ہے۔ عزت تو ہم سب کی کرتے ہیں، احترام ہم سب کا کرتے ہیں، کسی کی توقیر کرنا یہ حرام ہے۔ عام مسلمان، سیدھا سادہ مسلمان، اس کی توقیر کرنا حرام ہے۔ اماموں کی تو بات ہی نہیں ہے، ان کی توقیر، یا اولیاء کی بات۔ اولیاء اللہ کو ہم مانتے ہیں، رب کعبہ کی قسم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے ساتھ اس ممبر کی نسبت ہے، اور سلفی ممبر پر کھڑا ہو کر کہتا ہوں جتنی عزت اور احترام ہم اماموں کی اور اولیاء کرام کی کرتے، اتنا کوئی دکھاؤ ہمیں دنیا میں کرتا ہو۔ ہم کرتے ہیں، لیکن کیسے؟ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ ہم اماموں کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں اسی طرح جس طرح سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ ہم اولیاء کو مانتے ہیں، تم مانگتے ہو، ہم کہتے ہیں مانگو مت، ان کو مانو، ان کی مانو۔ ان کی مانتے ہی نہیں۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، 11ویں والا پیر جہاں پر مشہور ہے، ان کا نام عام آدمی کو اس کی پہچان نہیں ہوگی، 11ویں والا پیر۔ یہ کتاب بھی میرے سامنے 11ویں والے پیر کی یہاں خطبے کے لیے، یہ سامنے جو میرے پاس گنی تو طالب علم 11ویں والا پیر آئے، میرے بھائی کم سے کم اس کتاب کو کھولو، دیکھو تو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نماز کے 25 اشکال بتا رہے ہیں، 25 اشکال، اور فرماتے اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ گیا نماز ہی نہیں ہوگی۔ ان میں سے رفع دین بھی ہے، آمین بھی ہے، جلسہ استراحت بھی ہے۔ کم سے کم ان اولیاء کرام کی تو مانو، ہماری مت مانو۔ 11ویں والے پیر کی تو مانو، جو اپنے بچے سے وصیت کرتے ہیں، میرے بیٹے اگر تیرے جوتے کا تسمہ پھیتا بھی ٹوٹ جائے، کسی سے نہیں مانگنا، وہ بھی اپنے اللہ سے مانگنا۔ ایسی توحید۔ اولیاء کرام جو تھے وہ توحید کے داعی تھے، انہوں نے شرک کبھی نہیں کیا، انہوں نے بدعت کبھی نہیں کی، انہوں نے بدعت کا کلا کما کیا، شرک کا کلا کما کیا، توحید کو قائم کیا۔ اور یہی پہلی تعلیم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کائنات کے لوگوں گواہی دو کوئی معبود نہیں، صرف ایک ہی معبود برحق ہے، صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ زمین کو بنانے والا، اگر وہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ، یہ غلط بول رہا ہے، صرف اللہ، کیونکہ جب صرف آ جاتا ہے تو تمام جو معبودان باطل جو دوسرے، ان کی نفی ہو جاتی ہے اور اللہ کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ یہ توحید کہ اللہ نے بنایا، آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، صرف اللہ نے بنایا۔ مجھے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے نہیں، صرف اللہ نے کیا، اور کسی کا دخل نہیں ہے اس میں۔ اور جو یہ بولتے تھے ہمیں کھلانے والا پلانے والا اللہ، یہ مکہ کے مشرک بھی مانتے تھے۔ قرآن نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھو تمہیں اولاد دینے والا کون، تمہاری بیماریوں میں شفا بخشنے والا کون؟ اور ساتھ ہی اللہ نے جواب دیا یا رسول اللہ یہ کہیں گے اللہ۔ اس توحید کی تو وہ اقرار یہ کرتے ہیں، اس کا اقرار کر رہے ہیں یہ۔ یا رسول اللہ ان سے پوچھو جب سمندروں میں تمہاری کشتی ڈگمگاتی ہے، موت کے لالے پڑتے ہیں، تو اس وقت تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ پھر اللہ خود کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے اللہ۔ تو پھر ان کو بولو نادانو، پھر اس ایک اللہ کو تو پوچھو۔ وہ اس توحید کو مانتے تھے لیکن کہتے تھے یہ وسیلے دار ہے، جس طرح آج کہا جا رہا ہے۔ وسیلہ سمجھنے کی چیز ہے، جب تک اس کو سمجھو نہیں ہم نے بولا وسیلہ۔ اب جب اس کو پوچھتے ہیں شرعی وسیلہ کیا ہے، جو وسیلہ کہتا اگر اس سے پوچھ لو آپ شرعی وسیلہ کس کو کہتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں۔ کم سے کم عالم سے پوچھنا تو ہے نا، یہ وسیلہ کیا چیز ہے، یہ کس چیز کا نام ہے؟ تو میرے بھائی نہ ہم درود کے منکر ہیں،
نہ صحابہ کے منکر ہیں نہ ہم اولیاء کے منکر ہیں، ہم ان کی اطاعت کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے رسول کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کل جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا۔ وہ انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں؟ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ من النبیین، پہلی جماعت نبیوں کی جماعت ہے۔ من الصدیقین، سچوں کی جماعت، صدیقوں کی جماعت۔ شہداء کی جماعت، والشہداء والصالحین، اور صالحین کی جماعت۔ میرے بھائیو دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں بھی ان 4 جماعتوں میں شامل فرما، اور ان 4 جماعتوں میں وہی شامل ہوگا جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہو، جو سنتوں پر عمل کرنے والا ہو، وہی ان 4 گروپوں کے اندر وہی شامل ہو سکتا ہے۔ کون؟ جو کتاب و سنت کی اتباع کرتا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ۔ کائنات کا امام، نبیوں کا امام کیا فرما رہے؟ بہترین زمانہ وہ زمانہ، وہ انسان، وہ لوگ بہتر ہیں جو میرے زمانے میں ہیں۔ نبی کے زمانے میں کون تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، فاروق اعظم تھا، عثمان غنی تھا، علی مرتضیٰ تھا، حسن و حسین تھے، ابو ذر غفاری تھا، عبد الرحمن بن عوف تھا، عبداللہ بن عمر تھا، عبداللہ بن زبیر تھا، 1,17 یا 14 جتنے بھی صحابہ یہ موجود تھے، بہترین لوگ ہیں، نبی کی زبان سے کہا گیا۔ اور نبی کے لیے کیا ہے قرآن میں حکم؟ وَمَا يُنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، اپنی طرف سے دل کی نہیں بولتا ہے، وہ کیا بولتا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے وہی بولتا ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر نبی فتویٰ، تو ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے اپنی اجازت سے دینا چاہیے؟ اللہ کی اجازت کے بغیر دینا چاہیے فتویٰ؟ ہم نے کیسے دینا چاہیے؟ پہلے ریسرچ کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے، پہلے ہمیں پتہ ہونی چاہیے، پھر فتویٰ دینا چاہیے۔ کسی کو کوئی مسئلہ بتاؤ پہلے علم ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے بغیر کبھی کچھ بات نہیں کرتے تھے، اللہ نے کہا۔ ایک صحابی تھا حضرت عبداللہ بن حذافہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حدیث لکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیث بیان کرتے وہ لکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے تھے۔ سارے صحابہ نے، کچھ صحابہ نے کہا آپ لکھتے ہو؟ بولا ہاں میں لکھتا ہوں۔ ہر بات لکھتے ہو؟ ہاں ہر بات لکھتا ہوں۔ ارے یار تجھ پر اللہ رحم کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتا ہے، غصہ بھی آتا ہے نا، پیغمبر کو آتا ہے نا، جب غلط منکر دیکھیں گے غصہ تو آئے گا، یہ تو غیرت ہے۔ غصہ آنا مرد کی نشانی ہے، مومن کی نشانی ہے، غصہ آنا، لیکن غصے پر کنٹرول کرنا۔ تو فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت غصے میں ہوتے ہیں وہ بھی لکھ لیتے ہو؟ بولا ہاں لکھتا ہوں۔ خوشی میں ہوتے ہیں لکھتے ہو؟ بولا ہاں بھی وہ بھی لکھتا ہو۔ ارے بھائی یار خوشی میں تو ٹھیک ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے مت لکھا کرو، تو اس نے چھوڑ دیا۔ لیکن چھوڑنے کے بعد سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لوگوں نے پریشان کر دیا، بولتا ہے یا عبداللہ آپ لکھتے ہو؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جواب دیا میں لکھتا ہوں۔ تو میں اب نہیں لکھتا ہوں، کیونکہ انہوں نے کیوں نہیں لکھتا؟ نبی نے کہا کیوں نہیں لکھ رہا؟ فرمایا لوگوں نے مجھے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غم میں ہوتے ہیں، تو آپ ہر بات مت لکھا کرو، اس لیے میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ بولا نہیں عبداللہ بن عمر بن عاص، اے عبداللہ آپ لکھو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے،
میں کچھ بھی نہیں کہتا اپنی طرف سے تب تک بولتا ہی نہیں ہوں، چاہے غصے میں ہوں، غم میں ہوں، پریشانی میں ہوں، خوشی میں ہوں، میں اسی وقت بولتا ہوں جب مجھے اللہ کی اجازت ہوتی ہے۔ تو ہم اس دعوت، یہ دعوت ہے ہماری، کتاب اللہ کی کتاب قرآن، یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہماری دعوت کا پہلا سبب ہے۔ اور ہماری دعوت کا دوسرا سبب کیا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کی حدیث آ جائے پھر کسی بھی عالم کا قول قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری دعوت ہے۔ ہم وہ لیپا پوتی والی دعوت پیش نہیں کرتے، آدھا چھپاؤ آدھا بتاؤ نہیں۔ میں ایک بار تبلیغی جماعت کے ساتھ جاتا تھا، ادھر بھی گیا ہوں بہت ٹائم، دو تین سال۔ ادھر ہمیں سکھایا جاتا تھا اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ اپنے غیر کے بغیر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم 2 سال تک مجھے پتہ ہی نہیں چلا یہ کیا بول رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں آیا۔ اللہ کا غیر سمجھاؤ، اگر وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، اللہ اپنے غیر کے بغیر کر سکتا ہے، لیکن یہ سمجھاؤ یہ اللہ کا غیر کون ہے۔ اللہ کے بغیر جتنی بھی مخلوقات یہ اللہ کے غیر ہیں۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی پر نہیں مال سکتا۔ موت کا فرشتہ کتنا بڑا فرشتہ ہے، جبریل کتنا بڑا فرشتہ ہے، تمام پیغمبروں پر وہی لاتا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ بھی اللہ رب العالمین کے سامنے کانپتا ہے، فرشتے کانپ رہے ہیں، لیکن ہمارا مولوی صاحب اتنا ڈٹا ہوا ہے۔ مجھے ابھی حاجی صاحب کل بول رہے تھے، ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شرک ہے۔ ایسے لوگ، ایسے عالم جب نبی کے ممبر پر چڑھ کر جھوٹ بولے تو پھر ان پر کیا توقع کی جا سکتی ہے ان سے؟ اور کٹا گیا، اور ممبر پر جمعہ کے دن کہا، مولوی نے کہا اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا شرک ہے، منع ہے، حرام ہے۔ بولا ان کے وسیلے سے مانگو، آپ اولیاء سے مانگو، وہ خود مانگیں گے۔ ایسی باتیں کہی جاتی ہیں اور سننے والے ہم کتنے بیوقوف ہیں، ہمیں اپنے زندگی کی ہر بات سمجھ آتی ہے لیکن دین کی بات کو سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں، ہم تیار ہی نہیں ہوتے۔ ہمیں ہو گیا سمن بکمن عمیون فہم لا یرجون، ان کے آنکھ بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان بھی ہیں، لا یسمعون بہا، ان سے سنتے ہی نہیں ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اولئک الانعام، یہ چار پائے ہیں، یہ ڈنگر ہیں۔ اللہ نے کہا بلکہ ڈنگروں کی بھی، ان کی بھی عزت کی اس دین نے، اس قرآن میں، بل اذل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ ڈنگر کو جب لاٹھی دکھاتے ہیں تو وہ مڑتا ہے، ڈنگر کو جب لاٹھی دکھاتے ہیں یہ دوسرے کے کھیت میں جا رہا ہے تو وہ مڑتا ہے، مالک نے مجھے موڑ رہا ہے، لیکن یہ وہ ڈنگر ہیں جو بول بول کر موڑ موڑ کر نہیں مڑتے ہیں۔ اللہ نے کہا قرآن میں نہیں کہہ رہا، میری کیا مجال میں کسی سے کہوں، اللہ تو رب العالمین نے فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں سمجھ سکتا ہے، اولئک الانعام، یہ کون ہے؟ یہ چارپائے ہیں، ڈنگر ہیں، بل اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ کون لوگ؟ جو اپنی آنکھوں سے حق کو دیکھتے لیکن دیکھتے ہیں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کان ان کے سن رہے ہیں لیکن کان بند کر لیتے ہیں۔ تو اللہ راز جس دین کی بنیاد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی، ہمیں بولتے ہیں یہی کہا جاتا ہے، لیکن اس دین کی بنیاد، اسلام کی بنیاد اس وقت پڑی جب اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام نے قدم رکھا، اسلام کی بنیاد پڑی۔ بیچ میں جب نبی اس دنیا سے چل بسے، بیچ میں وقفہ ہو گیا، قوم پھر شرک پر چل پڑی، تو نبی آتے رہے،
تو آخری نبی کون بن کر آیا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. چاہے پھر کتنا بھی بڑا اس کی ٹوپی کتنی بڑی ہو، وہ کتنا علم رکھتا ہو، نبی نے بتا دیا نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. پوری دنیا کہتی رہے نہیں آئے گا. ہمارا ایمان تو ہونا چاہیے نا. موت پر سب کو ایمان ہے، ہم سب کو ہے نا، ایک دن ہم نے مرنا ہے. یہ جان اللہ کے حوالے کرنی ہے، زمین میں دفنایا جائے گا. یہ کتنا یقین ہے؟ اس میں کسی کو شک ہے؟ اس سے بھی زیادہ یقین یہ ہونا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی وہ حق ہے. اس درجے کا یقین بنا لو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی، ایک واقعہ آدھا ہی بتاؤں گا، اسی کے ساتھ میں اختتام کروں گا. ایک صحابی تھا، اس کا نام میں بتاؤں گا، مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. وہ بیمار ہو گیا، سوکھ کر کانٹا ہو گیا. سراقہ، حضرت سراقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سراقہ تو حکیم کو لایا گیا، حکیم کو گھر میں لایا گیا. حکیم جب آیا تو اس نے بچوں کے کان میں بول دیا، بولا یہ یار اب اس کی خدمت کرو، یہ اب بچنے والا نہیں ہے. سراقہ نے دیکھ لیا، بیٹے کو بلایا، بولا بیٹا ادھر آؤ. کیا بولا حکیم نے؟ بولا کچھ نہیں، اس نے کچھ نہیں بولا. میں نے بولا مجھے پتا ہے اس نے کیا بولا. سراقہ مر جائے گا. رب کعبہ کی قسم سراقہ نہیں مرے گا. کوئی صحابی ایسا اعلان کسی صحابی نے کیا نہیں کر سکتا، لیکن کیوں کیا؟ اب ہم نے یہ دیکھنا اس نے یہ اعلان کیوں کیا. سراقہ نے کہا میرے بچوں میں نہیں مروں گا. بولا ابو یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ بولا میں ٹھیک ہو جاؤں گا، صحت مند ہو جاؤں گا، ابھی نہیں میں مر سکتا. ابو کیا بول رہے ہو؟ بولا سنو، میرے نبی نے فرمایا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس طرح کا، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن، کسرا کا بادشاہ، اس کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. اس وقت تک کسرا فتح نہیں ہوا تھا، وہ ملک فتح نہیں ہوا تھا، روم فتح نہیں ہوا تھا. تو کسرا کے کنگن، وہ سونے کے کنگن، بڑے بڑے کنگن پہنتا تھا. جس طرح سے آپ دیکھتے ہو نا، ادھر بھی پرانے بادشاہ جو تھے وہ تاج لگاتے تھے سونے کا، اسی طرح سے وہ بولا جب تک وہ نہیں پہنو گے. کس نے فرمایا؟ یہ اس زبان نے فرمایا جس کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ اللہ کی طرف سے کہتا، جو اللہ حکم دیتا تب کو. یعنی ایک حساب سے یہ ہے کہ جب اللہ حکم دیتا ہے نبی بولتا ہے، جب اللہ حکم نہیں دیتا نبی چپ رہتا، نہیں بولتا. سمجھ آئی بات؟